बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मछली वाले को जब वो गुस्से से भरा हुआ चला गया, बस उसने समझा कि हम उस पर गिरफ्त न करेंगे, तो उसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से हो गया हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे गम से निजात दी, और इसी तरह हम ईमान वालों को निजात देते हैं। एक मुसाफिर जिसे मशरिक की तरफ सफर करना हो, वो एक ट्रेन में सवार होता है, मगर ट्रेन चलने के बाद उसको पता चलता है कि जिस गाड़ी में वो सवार है वो तो मगरिब की तरफ जा रही है। तो सोचिए कि उसका हाल क्या होगा। वो अपनी इस गलती पर, यानी गलत गाड़ी पर बैठने पर तड़प उठेगा, बेचैन हो जाएगा, और जो ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी वो फौरन उतर जाएगा। मोमिन का भी यही हाल होता है। जब उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो उसे सिराते मुस्तकीम से हटा देती है, वो किसी दूसरे रास्ते पर चल देता है जो आखिरत में नुकसान देने वाला है, तो वो तड़प उठता है, निहायत शर्मिंदा होकर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी गलती का एतराफ करके दोबारा सीधे रास्ते पर आ जाता है। मोमिन वही है जो गलती करके पलट आए, तौबा कर ले, अपने रब को राजी कर ले, हत्ता कि रब उससे राजी हो जाए। दुआ की कबूलियत के लिए लाजमी शर्त है कि आदमी संजीदगी और तवज्जो से दुआ मांगे, पूरे दिल से मांगे और अपने कौल व करार पर गौर करे। और जब इंसान के दिल और ज़बान में मुआफ़क़त पैदा हो जाती है तो दुआएं कबूल होने लगती हैं, मुश्किलात हल हो जाती हैं, रंजो गम से निजात मिल जाती है। वज़न्नूनि इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। ये आयत जो आपके सामने पढ़ी गई है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, इस आयत को आयत करीमा भी कहा जाता है। ये कुरान मजीद में सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 87 है। इसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। यह वाक़या इस जगह के अलावा सूरत साफ़ात और सूरत कलम में भी बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने नैनवा वालों, जो इराक का इलाका है, उसमें तकरीबन 8वीं सदी कबल मसीह यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने उन्हें अल्लाह के दीन की दावत दी, मगर उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार करते हुए अपने कुफ्र पर इसरार किया। यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों से नाराज होकर चले गए और वादा कर गए कि 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। जब उन लोगों को ये बात साबित हो गई और वो समझ गए कि नबी झूठ नहीं बोला करते, तो वो अपने बच्चों, चौपायों, मवेशियों को लेकर सहरा की तरफ निकल गए। उन्होंने माँ और उनके बच्चों को अलग अलग कर दिया और फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर आहुजारी की। ऊँट और उनके बच्चे बिलबिलाने लगे, गायें और उनके बच्चे डकराने लगे, और भेड़ बकरियां और उनके बच्चे ममियाने लगे। तो अल्लाह ने उनसे अजाब को दूर कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से अजाब टल गया। उन्होंने अजाब अपनी आंखों से देखा, लेकिन ईमान लाने पर, तौबा करने पर, अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से पलटने पर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उनसे अजाब टाल दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। सो कोई ऐसी बस्ती क्यों न हुई जो ईमान लाई हो, फिर उसके ईमान लाने ने उसे नफ़ा दिया हो। यूनुस की कौम के सिवा जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे ज़िल्लत का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और उन्हें एक वक्त तक सामान दिया।
اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ جب قوم نے توبہ کر لی تو ان کا عذاب ٹل گیا۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کچھ دور جا کر لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو ہی کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، مگر انہوں نے آپ کو کشتی سے نکالنے سے اپنے آپ کو انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، پھر آپ ہی کا نام نکلا، حتیٰ کہ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلسلے میں فرمان ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، قرعہ ان کے نام نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی۔ اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی، یعنی جو ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی فوراً ہی کشتی نے ان کو ہڑپ کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس علیہ السلام کی گوشت کو نہیں کھانا، نہ ہی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے۔ دیگر آیات میں بھی اس واقعے کی تفسیر ملتی ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرعے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ دوسری طرف ان کی قوم کے کثیر تعداد لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وَذَنُّونَ، اور نون والا، یعنی نون عربی میں کہتے ہیں حوت کو، یعنی مچھلی کو، اس کی جمع ہوتی ہے نینان اور انوان، اور ان کا نام یہ کس لیے پڑا؟ کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، اور اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی نگلا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ اور مچھلی والا، یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے۔ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غضبناک ہو کے نکلا، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو گیا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ہم کیا اس کو سزا دینے پر قادر نہیں، پکڑنے پر قادر نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب مچھلی نے نگلا، فنادى فی الظلمات، تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا۔ اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یعنی اندھیرے پر اندھیرا تھا۔ اور کیا دعا مانگی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا، اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا۔ انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا۔ ظلم جو ہے ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، دوسرا انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تیسرا انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے جو ہی خطا کا اعتراف کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔
वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, और हम मोमिनों को इसी तरह निजात देते हैं। तो यहाँ दरअसल मोमिनों को ईमान लाने, उस पर साबित कदम रहने और इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तरगीब दी जा रही है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को इस कलमे की वजह से निजात मिली थी। और ये हर उस मोमिन के लिए खुशखबरी है, वादा है, जो किसी भी तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाए तो वो इन अल्फाज के साथ अपने रब को पुकारे तो रब जरूर उसको इस तकलीफ से निजात देगा, क्योंकि ये रब का वादा है। कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम इसी तरह बचाएंगे, निजात देंगे मोमिनों को। यानी जो भी ये तरीका इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर कर देगा, उसकी तकलीफ कम कर देगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ किया। तो इस आयत में इस बात की दलील है कि तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना और तस्बीह सुबहाना का पढ़ना हर गम को दूर कर देते हैं, तकलीफों और परेशानियों से निजात देते हैं। तो जो शख्स अल्लाह की किताब पर ईमान लाए, उसके लिए यही मुनासिब है कि वो इस दुआ को सख्तियों में अपनी पनाहगाह बनाए और खुशहाली में इसको अपनी सवारी बनाए, उस वादे पर भरोसा करते हुए जो अल्लाह ने मोमिनों के साथ किया है कि वो इस दुआ के पढ़ने वाले को कबूलियत में यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ मिला देंगे। यानी जैसे उनको निजात मिली, इन्हें भी मिल जाएगी। यूनुस अलैहिस्सलाम से एक खता जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उसका इतराफ किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दोबारा चुन लिया। इसलिए किसी शख्स के लिए ये कहना जायज नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये कहना जायज नहीं कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ, कि मैंने वो गलती नहीं की जो उनसे हो गई थी। तो ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब भी कोई मुसलमान किसी मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे, वो दुआ उसके लिए जरूर कबूल होगी। यानी ये दुआ की कबूलियत का जरिया भी है। ये दुख दूर करने वाले कलिमात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं कि जब तुम में से किसी आदमी को दुख और परेशानी और दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आए तो वो इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो आपसे कहा गया, क्यों नहीं? आपने फरमाया, वो मछली वाले की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तबरी कहते हैं कि सलफ सालिहीन इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते थे और इस दुआ को दुआए कर्ब कहा करते थे, यानी तकलीफ दूर करने वाली दुआ का नाम देते। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये अफजल तरीन जिक्र है, उसके जरिए भी बंदे को परेशानियों और गमों से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और अपनी खता का इतराफ कर रहे हैं। तो याद रखिए, अहले इल्म कहते हैं कि दुआ की दो किस्में होती हैं, एक दुआए सना और दूसरी दुआए तलब। एक है अल्लाह ताला की तारीफ पर मबनी दुआ और दूसरी दरखास्त, यानी कुछ मांगना अल्लाह सुब्हानहू तआला से या तलब करना। तो दुआए सना क्या होती है? जैसे ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये अरफा के दिन की दुआ है। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये भी अल्लाह ताला की हम्द सना है। और दुआए तलब क्या है? जिसमें इंसान अल्लाह का जिक्र करके और तारीफ करके उससे कुछ मांगता है, यानी स्पेसिफिक दुआ करता है। तो इस दुआ में एक तरफ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका है और दूसरी तरफ अपनी खता का इर्तिकाब है। याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुआ की कोई महदूद गिनती वारिद नहीं हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी नहीं पता चलता कि उन्होंने कितनी दफा इसको पढ़ा, लेकिन उन्होंने एक दफा भी जब उसको पढ़ा होगा पूरी तड़प के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली।
تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجئے کہ 1.25 لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے. بات جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی. اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے. تو اس دعا کے اوپر آپ اگر غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے، اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے. تو یعنی یہ 3 ایسی بہترین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے. اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا، تو تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا. انی کنت من الظالمین، اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا. تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید، اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے. اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے. اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے. توحید کا اقرار جو ہے یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں آتا ہے، اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے، اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے. انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا، جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا، کہ یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس. تو یاد رکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے. اللہ عظیم ہے، کریم ہے، اس کے آگے مسکین بن جائیں، اس کے آگے فقیر بن جائیں، اور ساری قوتوں کا مالک، قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں، اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، غم دور ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار جو ہے اس میں بھی انسان اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں. تو بہرحال اس میں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس دعا کے اندر، یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت پانے کا سبب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی اسے جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. یعنی سب سے زیادہ میری شفاعت کی سعادت اس کو ملے گی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. پھر یہ لا الہ الا اللہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے ضرور نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. پھر جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور حدیث کے مطابق اس کلمے کی وجہ سے انسان کو آگ سے نکال لیا جائے گا.
اور مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر جنت میں جانے سے، یعنی موت سے پہلے، تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پھر سبحانہ کا جو ہے یہ تسبیح ہے، تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے میں نے قرآن میں تسبیح کو تلاش کیا تو میں نے ایک عجیب چیز پائی۔ میں نے پایا کہ تسبیح تقدیر کو ٹال دیتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کا مقام بہت عظیم ہے اور اتنا مؤثر اور اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَيُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ تمام مخلوقات تسبیحات کرتی ہیں، یعنی زمین آسمان کی۔ سورۃ النور میں آتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے، جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی تسبیح کی تلقین کی، انسبحوہ بکرۃ وعشیا، انسبحوا بکرۃ وعشیا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، یعنی مل کے تیری تسبیح کریں۔ اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ ان کے بارے میں جنت والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی بات ان باغات میں سلام ہوگی، یعنی جہاں سے جو گزرے گا دیکھے گا ایک دوسرے کو ملے گا تو سلام کرے گا۔ فرشتے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تسبیح کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ تو تسبیح سے یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ
اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ پھر اسی طرح پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور کس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح تسبیح کو صدقہ بھی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح انسان کے 360 جوڑوں کے صدقات ان تسبیحات سے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کی ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے قریب ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ پڑھنا۔ پھر بات ہوتی ہے انی کنت من الظالمین پر، کہ بے شک میں ظالم ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف۔ تو یاد رکھیے، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کوئی اپنی گم شدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح تمہیں کھوئی ہوئی سواری اپنی مل جائے جنگل صحرا میں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ اب تمہاری زندگی کے بچنے کا سامان مل گیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ پھر توبہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ استغفار اور توبہ گناہوں کا علاج ہے۔ تو اس دعا سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوئے؟ اس دعا میں جامع آداب بھی ہیں اور پاکیزہ کلمات بھی ہیں، اور ان کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں۔ کبھی کسی سے براہ راست کچھ مانگنے کی بجائے اشارتاً بات کی جائے تو اس کا بھی جواز ملتا ہے، جیسے اس دعا کے اندر اشارتاً بات کی گئی ہے، ڈائریکٹ دعا نہیں کی گئی۔ پھر یہ کہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ اس دعا میں جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی دعاؤں میں اپنی پریشانی، اپنے غموں
اور مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کثرت سے اختیار کر لے۔ دعا میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے۔ تسبیح تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ توحید ایمان اور گناہوں کا اعتراف دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے والا ہے۔ گناہ نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب ہے، یعنی نعمتوں کے زائل ہونے اور عذابوں کے حاصل ہونے کا، مصیبتوں کے آنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے، ان کا بڑا مقام تھا، لیکن انہیں جن حالات سے واسطہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قصوروار قرار دیا، اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا یا کسی اور کو نہیں کیا۔ پھر یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ پھر اسی طرح اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات خواہ کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں، وہ اللہ ہی کی محتاج ہیں۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑے درجے اور رتبے والے انبیاء ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی مشکل پریشانی کے وقت انسانوں کی طرف نہیں بھاگے، بلکہ اللہ کی طرف دوڑیں۔ یہ دعا جو ہے وہ خاص طور پر رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کمزور ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ موٹ بڑا بن کے رہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ پھر یہ کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، یعنی آسمان اور زمین یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر اللہ قادر ہے، یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر یہ کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ اللہ سے ہمیں اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے شکوے صرف اللہ ہی سے کرنے چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ پھر یہ کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف، مشکل، مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹے، اس سے رجوع کرے، اس سے گڑ گڑا کر دعا کرے، اور پھر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا بھی لائے۔
ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا۔ اور جس شخص کا مقصد، حدیث میں یہ آتا ہے، جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص دنیا ہو، وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت وہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اور جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تیسری یہ کہ اجر پر نظر رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ مومن کے لیے ہر غم، تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن آدمی کے پاس جب کوئی تکلیف یا ایذا، بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو، تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چوٹ بھی اسے لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، یا اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات ہے، مثبت مشغولیت اپنائی جائے، اچھے کام میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1، کسی مسلمان کو خوش کرنا، نمبر 2، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، نمبر 3، اس کا قرضہ چکانا، نمبر 4، اسے کھلانا پلانا، اسے کھانا کھلانا، نمبر 5، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ پھر دوسروں کی پریشانیاں حل کرنے سے انسان کی اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ 5ویں چیز ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، غم، دکھ، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے، ذکر سے قوت ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ ذکر کے کچھ فائدے امام ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اس کا قلع کما کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ دل کے لیے فرحت، مسرت اور خوشی کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 5، یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ نمبر 6، یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔ نمبر 7، یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 8، یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ فائدے جو انہوں نے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشانیوں میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اللہ ہی کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اور پھر نماز سے بھی مدد حاصل کی جائے
کیونکہ نماز سے مدد لینے سے خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ چاشت کی 4 رکعت پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ 7ویں چیز، اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو سوچیں کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں جانا جائے تاکہ ہمیں اپنی تکلیفیں بہت بڑی نہ لگیں۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ پریشانی کی دعائیں جو ہیں، ایک تو یہی آیت کریمہ ہے، پھر دوسری اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پھر ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انتہائی پریشان معاملہ آتا تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ اور اس دعا کو تو دعائے کرب کہا گیا ہے، یا دعائے یعنی کہ مصیبت زدہ کی دعا، کرب کے وقت پڑھنے والی دعوات المکروب جس کو کہتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پھر گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور کرنے کے کام یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھیں، یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے، اور اللہ ہی سے دعائیں مانگے اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔